वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मन रब्बि ज़िदना इल्मा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह फ़इन्न ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुन मिनस साजिदीन वअब्दुर रब्बका हत्ता यअतियकल यक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की ज़ात बबरकत के लिए ख़ास। अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हों आक़ाए कायनात सरवरे कायनात इमाम कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे अल्लाह जल्ल जलालहू की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद हिसाब रहमत नादिल हों उन पाक पास नफूस कुदसिया पे कि जिनकी शब व रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही व सालिम और बेऐब मौजूद है। वह पाक पास नफूस कुदसिया ख़ास साहिब शरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाक
پاکیزہ اور اطہر جماعت ہو، یا ان کے شاگرد تابعین عظام ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین عظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہاء عظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہداء اسلام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں یا بزرگان دین، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے توشہ آخرت بنانے کے ساتھ ساتھ، ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ، ہم خاکساروں کو، ہم گنہگاروں کو، ہم سیاہکاروں کو ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ حمد و ثنا کے بعد حضرات سامعین مکرم، انسان اپنے مزاج اور وجود کے لحاظ سے اس طرح ہے کہ اس پہ ماحول بہت جلد اثر انداز ہو جاتا ہے۔ انسان ماحول سے اثر انداز ہو کے اپنی فطرت کو بھول بیٹھتا ہے، اپنی فطرت کو بھول جاتا ہے، اور اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو اپنی فطرت سے منسلک رکھنے کے لیے دین سلیم، دین حنیف، دین فطرت، دین اسلام عطا فرمایا، جو انسان کو اس کی اصل فطرت کے ساتھ منسلک رکھتا ہے۔ لیکن انسان کا مزاج ایسا ہے کہ اس پہ ماحول بہت ہی جلد اثر انداز ہو جاتا ہے۔ حضرات، اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا فرمایا، انسان کو ضابطہ حیات بھی دین حنیف، دین سلیم عطا فرمایا، تاکہ انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکے، تاکہ انسان اپنی فطرت سے منسلک رہتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ حضرات، انسان کو اللہ ذو الجلال والاکرام نے دین اسلام، دین حنیف اس لیے عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کا پسندیدہ بندہ بن سکے، اللہ کا مقرب بندہ بن سکے، اللہ کا وہ قرب حاصل کر سکے۔ لیکن انسان اپنی فطرت سے ہاتھوں، اپنے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہو کے انسان ماحول کی زد میں آ جاتا ہے، اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے متعدد مقامات، متعدد مواقع انسان کو ایسے عطا فرمائے کہ جہاں پہ بار بار دین اسلام، دین حنیف انسان کو اس کی اصل فطرت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور ان مواقعوں میں سے ایک اہم ترین موقع، ایک اہم ترین مرحلہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے انسان کو جو عطا فرمایا وہ ماہ صیام، ماہ رمضان ہے کہ رمضان المبارک میں انسان اللہ کا تقرب حاصل کر سکے، رمضان المبارک میں انسان اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکے، رمضان المبارک میں
انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق چل سکے، اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، ہم نے رمضان کے فیوز و برکات کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی کما حق ہو کوشش کی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، سلف صالحین کی سنت پہ چلتے ہوئے، سلف صالحین کی پیروی کرتے ہوئے اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام رمضان المبارک کی کی ہوئی ہماری عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ بھی دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام جس طرح شب و روز ہمارے رمضان المبارک میں گزرے، بعین ہی رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طرح اپنی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما، اسی طرح اپنی عبادت، اسی طرح ریاضت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح ہم رمضان المبارک میں اپنی فطرت سے منسلک رہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری رمضان المبارک کی ٹوٹی پھوٹی عبادات کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور رمضان المبارک کے بعد، رمضان المبارک گزر جانے کے بعد ہمیں اسی انداز کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، ہوتا یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہوتا یہ ہے، اور المیہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتے ہیں، ہم اپنے اوپر کچھ احکامات کو لاگو کر لیتے ہیں، ہم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، فرائض کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نوافل میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، مساجد کی رونقیں بحال ہوتی ہیں، قرآن سے رشتہ جوڑا جاتا ہے، جود و سخا کا اظہار کیا جاتا ہے، صدقات و خیرات اللہ کے راستے میں دیے جاتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک گزرا، جو ہی رمضان المبارک گزرا، حضرات ہم اپنی اسی پرانی ڈگر پہ چل جاتے ہیں۔ رمضان کیا گزرا، رمضان جاتے جاتے مساجد کی رونقیں بھی ساتھ لے گیا، رمضان جاتے جاتے ہماری عبادت کا ذوق اور شوق بھی ساتھ لے گیا، رمضان جاتے جاتے ہم نے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ شوق بھی ساتھ ہی لے گیا۔ حضرات ذرا سوچئے تو صحیح، رمضان گزرنے کے بعد کس نے قرآن مجید فرقان حمید کو کھولا ہے؟ ذرا سوچئے تو صحیح، نوافل کی بات تو دور کی بات، رمضان کو گزرے ہوئے ابھی کتنے ہی دن ہوئے ہیں، فرائض کا اہتمام کس حد تک آ کے رہ گیا ہے، مساجد کی جو رونقیں تھی وہ کہاں گئی ہے؟ حضرات رمضان المبارک میں بھی مساجد میں نماز کا اہتمام ہوا کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، لیکن رمضان کے گزرنے کے بعد مساجد کی رونقیں وہ کدھر ہیں؟ حضرات بعض لوگ رمضان المبارک میں تو عبادات کرتے ہیں، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں، پابندی سے ادا بھی کرتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کو اپنا معمول بھی بناتے ہیں، ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر بھی رکھتے ہیں، صدقات و خیرات میں بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ گزرتا ہے ہم کئی عبادات کو ترک کر دیتے ہیں، حتیٰ کہ 5 فرض نمازوں میں بھی غفلت اور سستی برتتے ہیں۔ یہ طرز عمل، ہمارا یہ انداز، یہ درست و ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ انداز پسند نہیں ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ انداز اچھا نہیں لگتا کہ انسان رمضان میں تو اللہ کی بندگی اور عبادت کا حق ادا کرتا رہے، رمضان کے گزرنے کے بعد، رمضان کے گزر جانے کے بعد انسان اپنی زندگی کے مقصد کو ہی بھول جائے۔ حضرات ذرا سوچنا چاہیے کہ جو اللہ
رمضان المبارک کا رب ہے، وہی ذات رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں کے بھی رب ہے۔ جو رب رمضان المبارک کا ہے وہی رب ماہ شوال کا بھی ہے، وہی رب سال کے دیگر مہینوں کا بھی ہے، وہی رب پورے زمانے کا رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، وہی معبود ہے، وہی مسجود ہے۔ حضرات، جس طرح رمضان المبارک میں ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کے آگے سجدے کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی یہی انداز ہمارا رہے تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری زندگی کو رمضان کے مطابق بنا دیتا ہے اور پھر ہماری موت کو عید کے مطابق بنا دیتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان المبارک میں عبادت کرتے تھے، اسی طرح اللہ ذوالجلال والاکرام کا ہمیں حکم ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ہی نہیں بلکہ زندگی کی آخری سانس تک تم اسی انداز میں، اسی طریقے میں اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے رہو کہ یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہاری زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا تاکہ انسان اپنی فطرت سے منسلک ہو سکے، تاکہ انسان اپنے منہج کو پہچان سکے، تاکہ انسان اپنے فرائض سے آشنا ہو سکے، تاکہ انسان اپنے فرائض کے اہتمام کر سکے، تاکہ انسان اپنے فرائض کو ادا کرنے کی ٹریننگ کر سکے، اور رمضان گزرنے کے بعد بھی اس کا عملی اظہار کر سکے۔ یہی بات اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمائی۔ آپ نے ابتدا میں آیات سماعت فرمائی، ذوالجلال والاکرام کا فرمان فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ ذوالجلال والاکرام آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں، آقا کائنات علیہ السلام کو ارشاد فرما رہے ہیں فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی حمد بیان کیجئے، اپنے رب کی تعریف بیان کیجئے، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور اپنے رب کو سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے، اپنے رب کی بندگی کیجئے۔ کب تلک؟ حتی یأتیک الیقین، رمضان میں ہی نہیں، رمضان گزرنے کے چند دن بعد تلک ہی نہیں، زندگی کے مخصوص ایام تلک ہی نہیں، ایک محدود مدت تلک ہی نہیں، بلکہ حتی یأتیک الیقین، یہاں تلک کہ آپ کا وقت یقین، آپ کو موت آ جائے، موت کے آنے تلک آپ اللہ کی بندگی کرتے رہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن مجید فرقان حمید میں آقا کائنات علیہ السلام کو یہ حکم فرما رہے ہیں۔ ان آیات میں حکم اللہ ذوالجلال والاکرام نے اگرچہ آقا کائنات علیہ السلام کو دیا ہے، لیکن یہ حکم آپ علیہ السلام کی امت کو بھی ہے، لہذا امت کو بھی چاہیے، آقا کائنات علیہ السلام پہ ایمان لانے والوں کو بھی چاہیے، آقا کائنات علیہ السلام سے اظہار عقیدت کرنے والوں کو بھی یہ حکم ہے، نبی علیہ السلام سے اظہار محبت کرنے والوں کو بھی یہ حکم ہے، نبی علیہ السلام سے عشق کا نعرہ لگانے والوں کو بھی یہ حکم ہے، نبی علیہ السلام سے عقیدت کا اظہار، محبت کا اظہار کرنے والوں کو بھی یہ حکم ہے، خود کو آقا کائنات علیہ السلام کا غلام کہلانے والوں کو بھی یہ حکم ہے کہ حتی یأتیک الیقین، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتی یأتیک الیقین، اپنے رب کی عبادت موت کے آنے تلک کیجئے، جب تلک آپ کو موت نہیں آ جاتی
اپنے رب کی عبادت، اپنے رب کی بندگی کرتے ہی رہیے کہ یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، یہی آپ کا منہج ہے، یہی آپ کی زندگی کا مقصد ہے، یہی آپ کے فرائض ہیں۔ حضرات، رمضان المبارک کے بعد ہماری زندگی کا انداز اور رمضان المبارک کے دوران جو ہماری زندگی کا انداز تھا، اس میں اگر تبدیلی آ جائے پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ رمضان میں ہمارے شب و روز کیسے تھے، رمضان میں ہمارے معمولات کیسے تھے، کہ رمضان میں ہم اللہ کی بندگی بھی کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، اور رمضان المبارک میں اپنی مصروفیات، اپنے مصروفیات، اپنے کاموں کو بھی سر انجام دیا کرتے تھے۔ رمضان المبارک میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہم پہ اپنی رحمتیں لٹاتا رہا۔ رمضان المبارک میں بھی اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں رزق عطا کرتا رہا۔ رمضان کے گزرنے کے بعد ہم رزق کا بہانہ کرتے ہوئے، ہم محنت مزدوری کا بہانہ کرتے ہوئے، ہم محنت مشقت کا بہانہ کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کو چھوڑ دے، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیں۔ حضرات، یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ انداز اچھا نہیں لگتا۔ جو رب ذوالجلال والاکرام آپ کو رمضان میں بھی رزق عطا کرتا ہے، وہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی آپ کے رزق کا مالک وہی ہے۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ انسان اپنے اعمال میں ہمیشگی لائے، اپنے اعمال میں پختگی لائے، اور دوام کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کی بندگی کرتا رہے۔ کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے، صحیح بخاری و مسلم کی روایت، کہ رسول مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ أَحَبَّ الدِّينَ إِلَيْهِ مَا دَوَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، کہ اللہ کو سب سے محبوب ترین عمل وہ ہے، اللہ کو سب سے پسندیدہ ترین عمل وہ ہے کہ جس کو کرنے والا اس پہ ہمیشگی اختیار کرتا ہے، استقامت کا اظہار کرتا ہے، اس کا تسلسل ٹوٹنے نہیں دیتا۔ اسی لیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو استقیموا ولن تحصوا، استقیموا ولن تحصوا، واعلموا ان خیر الاعمال الصلاۃ ولا يحافظ الوضوء الا مؤمن۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، استقیموا، لوگو تم استقامت اختیار کرو، اپنے مزاج میں ہمیشگی اور پختگی لے کے آؤ، جو بھی امور سر انجام دیتے ہو، جتنی بھی اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہو، اس کو تسلسل کے ساتھ کرتے رہو، ہمیشگی کے ساتھ کرتے رہو، استقامت کے ساتھ کرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ، اور یاد رکھو اعمال میں سب سے بہترین عمل کوئی ہے، نیکیوں میں سب سے بہترین نیکی کوئی ہے، اچھائیوں میں سب سے بلند ترین، سب سے بڑی ترین اچھائی اگر کوئی ہے، الصلاۃ و نماز ہے۔ ولا يحافظ الوضوء الا مومن، اور رسول مکرم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، سچے اور پکے مومن کے سوا وضو کی حفاظت کوئی اور نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب ہے؟ کہ ہر وقت باوضو رہنا ہے، ہر وقت نماز کے لیے تیار رہنا ہے، ہر وقت اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے تیار رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا يُحَافِظُ الْوَضُوءَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، ایک سچے مومن کے علاوہ، ایک پکے مومن کے علاوہ،
ایک سچے موحد کے علاوہ وضو کی کوئی اور حفاظت نہیں کر سکتا۔ حضرات، عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ عقیدہ توحید اور اعمال صالحہ کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان دونوں پہ استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، ان دونوں پہ ہمیشگی کا اظہار کرنے کا حکم دیا ہے، ان دونوں میں ہمیشہ پختگی لانے کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو لوگ استقامت کا اظہار کرتے ہیں ان کو خوشخبری بھی سنائی ہے کہ جو لوگ اپنے امور میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں استقامت کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کی ربوبیت پہ بھی قائم رہتے ہیں، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد جیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائے، کیسی ہی مجبوریاں کیوں نہ بن جائے، وہ اللہ سے اپنا رشتہ نہیں توڑتے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ ہی کو اپنا خالق و مالک تسلیم کرتے ہیں، اللہ ہی کو اپنا رب اور پالنہار تسلیم کرتے ہیں، کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائے، کیسی ہی مجبوریاں کیوں نہ ہو جائے، ان کو جب بھی استعانت اور مدد کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سے ہی استعانت طلب کرتے ہیں، اللہ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، اور اللہ کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق نیک اعمال انجام دیتے رہتے ہیں، اعمال صالحہ کو سر انجام دیتے رہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ ہی ہے، جنہوں نے اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کیا، جنہوں نے اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا، جنہوں نے اللہ کی الوہیت کو تسلیم کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اور پھر اس پہ استقامت کا اظہار کیا، اس پہ ڈٹے رہے، اس پہ قائم رہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پہ فرشتے نازل فرمائیں گے، وہ ان کو خوشخبری دیں گے، وہ ان کو کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ کو کسی قسم کا خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کے غم میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری کے ساتھ خوش ہو جائیے کہ جس کا آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، ہم آپ کے دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے دوست تھے اور آخرت میں بھی آپ کے دوست ہوں گے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، آپ کے لیے جنت میں جو آپ کا دل چاہے گا، جو آپ کا من چاہے گا، آپ کی من پسند چیزیں ہوں گی، جو آپ کا دل چاہے گا آپ کو وہی عطا کیا جائے گا۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ غفور الرحیم کی طرف سے آپ پر عنایات ہے، آپ پر اللہ ذوالجلال والاکرام کے انعامات و اکرامات ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر، اس سے بہتر آدمی اور کون ہو سکتا ہے، اس سے بہتر آدمی اور کون ہو سکتا ہے، قولا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہے، جو اللہ کی طرف تمہیں بلاتا ہے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کو سر انجام دیتا ہے، وقال اننی من المسلمین، اور کہتا ہے کہ میں تو مطیع و فرما بردار ہوں، میں تو مسلمان ہوں، میں تو اللہ پہ ایمان لانے والا ہوں، میں تو اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے
استقامت کا اظہار کرنے والے، اپنے امور میں ہمیشگی لانے والوں کو خوشخبری عطا فرمائی ہے کہ ان پہ اللہ کے ملائکہ نازل ہوں گے جو ان کو یہ تسلی دیں گے کہ تمہیں کسی قسم کے خوف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی قسم کی پریشانی کا سامنا تمہیں کرنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ تمہیں جنت کی خوشخبری سنائیں گے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم دنیا کی زندگی میں بھی آپ کے دوست تھے، آخرت کی زندگی میں بھی آپ کے دوست ہوں گے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ توحید پہ بھی کاربند رہے، اللہ کی توحید پہ بھی استقامت کا اظہار کرے، اور عمل صالح پر بھی اس بات کا مظاہرہ کرتا رہے، عمل صالح پہ بھی ہمیشگی اور پختگی کا اظہار کرتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا اللہ ذوالجلال والاکرام سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ مانگتا رہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ذوالجلال والاکرام لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ نہ پھیر دینا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت فرمانا، انک انت الوہاب، بلا شبہ آپ ہی، بلا شبہ تو ہی بڑا عطا کرنے والا ہے، تو ہی بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ حضرات، رمضان المبارک میں ہم نے اللہ کی بندگی کی، اللہ کی عبادت کی، اپنی فطرت سے منسلک ہوئے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا، گویا اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں ہدایت دی۔ اب رمضان کے گزرنے کے بعد یہ دعا کرتے رہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ ذوالجلال والاکرام اگر ہدایت دی ہے، اگر صراط مستقیم پہ گامزن کیا ہے، اگر نیکی کے راستے پہ چلایا ہے، اگر نیکی کے راستے پہ ہمیں چلایا ہے، پھر ہمارے دلوں کو برائی کی طرف دوبارہ نہ پھیر دینا، پھر ذوالجلال والاکرام سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور دعا بھی ہے، وہ بھی انسان کو کرتے ہی رہنا چاہیے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو گھمانے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پہ ہمیشہ اختیار کرنے والا رکھنا، میرے دل کو اپنے دین پہ استقامت کا اظہار کرنے والا بنانا۔ حضرات، عمل صالح پہ ثبات سے مقصود یہ ہے، نیک اعمال پہ استقامت سے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک میں اللہ کی بندگی کرتے رہے، جس طرح ہم رمضان المبارک میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، جس طرح رمضان المبارک میں ہم نمازیں ادا کرتے رہے، فرائض کا بھی اہتمام کرتے رہے، نوافل میں بھی ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے رہے، عمل صالح میں اس ثبات کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمارا معمول یہی رہے، فرائض کا بھی اہتمام ہوتا رہے، فرائض کا بھی اہتمام ہوتا رہے، فرض نماز کی بھی ادائیگی ہو، فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اسی کا مطلب اعمال صالح پہ اثبات ہے، اسی کا مطلب ہمیشگی ہے، اور چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به اليوم العبد یوم القیامت، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت سائر عمله وإن فسدت سائر عمله، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے انسان سے جس چیز کا حساب لیا جائے گا، اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، قیامت کے روز انسان سے جس چیز کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، الصلاۃ، وہ نماز ہوگی، فإن صلحت، اگر نماز صحیح نکلی، اگر نماز درست نکلی، اگر نماز مکمل اور کامل نکلی،
صلح سائر عملہ، تو انسان کے تمام اعمال کو اللہ ذوالجلال والاکرام صحیح اور کامل فرما دیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر ان نماز ہی فاسد نکلی، نماز ہی کمزور نکلی، نماز میں ہی کمی اور کوتاہی نکلی، فَسَدَتْ سَائِرِ عَمَلِهِ، اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے تمام اعمال میں کمی اور کمی فرما دیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ينظر فی صلاتہ، ينظر فی صلاتہ فإن صلحت فقد افلح وإن فسدت فقد خاب وخسر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، قیامت کے روز انسان کی ينظر فی صلاتہ، قیامت کے روز انسان کی نماز کے متعلق انسان کی نماز کی طرف دیکھا جائے گا، نماز کو دیکھا جائے گا۔ فإن صلحت، اگر انسان کی نماز مکمل ہوئی، اگر انسان کی نماز کامل ہوئی، اگر انسان کی نماز صحیح ہوئی، فقد افلح، تو انسان فلاح پا جائے گا، انسان کامیاب ہو جائے گا۔ وإن فسدت، اگر نماز میں کمی کوتاہی ہوئی، اگر نماز میں کمی ہوئی، اگر نماز ہی فاسد ہوئی، فقد خاب و خسر، تو انسان ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائے گا۔ اس لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کہ جس طرح رمضان المبارک میں ہم نوافل کا اہتمام کرتے تھے، قیام اللیل کا اہتمام کرتے تھے، تہجد ادا کرتے تھے، قیام التراویح کی شکل میں قیام اللیل کا بھی اہتمام کرتے تھے، اس کے علاوہ بھی نوافل کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرات، اسی انداز میں ہمیں اب بھی یہی انداز اپنانا چاہیے۔ فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، فرض نماز تو ادا کرنی ہی کرنی ہے، فرض نماز کے ساتھ ساتھ نفل نماز کا بھی اہتمام کرتے رہنا چاہیے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، علیکم بقیام اللیل فإنہ دعوت الصالحین قبلکم وهو قربۃ الی ربکم ومکفر للسیئات ومنہاج للآثام ومطردۃ للداعی عن الجسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے متعلق، تہجد کی نماز کے متعلق ارشاد فرمایا، علیکم بقیام اللیل، تمہیں قیام اللیل کا اہتمام کرنا چاہیے، تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیوں؟ فإنہ دعوت الصالحین قبلکم، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے جو نیک لوگ تھے، جو صالحین تھے، یہ ان کا انداز تھا، یہ ان کی سیرت تھی، یہ ان کی سنت تھی، یہ ان کا طریقہ تھا۔ وَهُوَ قُرْبَةُ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، یہ رات کی نماز، یہ قیام اللیل، یہ نماز تہجد تمہیں رب کے قریب کرتی ہے۔ وَمُكَفِّرَاتُ لِلسَّيِّئَاتِ، اور آپ کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ وَمِنْہَاجُ لِلْآثَامِ، آپ کو گناہوں سے روکتی ہے۔ وَمُطْرَدَةُ لِلدَّاعِي عَنِ الْجَسَدِ، اور آپ کے جسم سے، آپ کے وجود سے بیماریوں کو دور اتار پھینکتی ہے، برائیوں اور بیماریوں کو دور پھینک دیتی ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد نمازوں کے ساتھ ساتھ جہاں پہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے ہیں، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرات، نفل عبادت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ قیامت کے دن جو فرائض میں کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، قیامت کے روز حساب کتاب جب لیا جا رہا ہوگا، انسان کے جو فرائض میں کمی اور کوتاہی ہوگی، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کمی اور کوتاہی کو نوافل کے ذریعے پورا فرما دیں گے۔ اگر نماز میں، فرض نماز میں کوئی کمی ہوگی، نفل نماز کے ذریعے، سنت نماز کے ذریعے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کمی کو دور فرما دیں گے۔ اگر فرض روزوں میں کوئی کمی ہوگی، رمضان کے روزوں میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہوگی، اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کے نفل روزوں کی طرف دیکھیں گے، نفل روزوں کے ذریعے اس کمی کوتاہی کو دور فرما دیں گے۔ اگر زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہوگی تو اللہ ذوالجلال
ذوالجلال والاکرام انسان کے صدقات و خیرات کی طرف نگاہ دوڑائیں گے، اگر انسان کے نامہ اعمال میں صدقات و خیرات، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات بھی ہوں گے، اللہ ذوالجلال والاکرام اس کی برکت سے، اس کی بدولت اس کمی اور کوتاہی کو دور فرما دے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرات، رمضان المبارک سے پہلے اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد، رمضان تو ہے ہی مہینہ روزوں کا، رمضان میں تو روزے انسان نے رکھنے ہی رکھنے ہیں، رمضان کے روزے تو اللہ نے فرض کیے ہی کیے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، علماء سے سن رکھا ہے، احادیث کی کتب میں پڑھ رکھا ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ آقا کائنات علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں، یعنی رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں اتنے تواتر سے روزے رکھے کہ اتنے تواتر سے کبھی کسی اور مہینے میں روزے نہیں رکھے، اور اسی طرح رمضان گزرنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے۔ حضرات، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس طرح فرض نماز سے پہلے سنت و نفل ہے، فرائض سے پہلے اور بعد، فرض نماز کے پہلے اور بعد سنتیں ادا کی جاتی ہے، نوافل ادا کیے جاتے ہیں، اسی طرح فرض روزوں کے سے پہلے اور فرض روزوں کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ نفل روزے رکھے ہیں، ان نوافل کا اہتمام کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے یہ انداز ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو اہمیت فرض نماز سے پہلے سنتوں کی ہے، جو اہمیت فرض نماز کے بعد نوافل کی ہے، وہی اہمیت فرض روزوں کے بعد ان نفل سنتوں کی ہے، اس فرض روزوں کے سے پہلے ان سنت روزوں کی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے ہم دعا کرتے ہیں، آقا کائنات علیہ السلام ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت طیبہ، آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ، آپ علیہ السلام کی احادیث، آپ علیہ السلام کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔